अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात होगी पानामा पेपर्स का हंगामा एक बार फिर, मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट में करप्शन के खिलाफ बिल लाने का फैसला, इमरान खान का 7 अगस्त से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान, क्या दीगर सियासी जमातें इमरान खान का साथ देंगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी सिविल हुकूमत की कारकर्दगी सिफर, क्या खला फौज पुर करने जा रही है, क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग हो या सैलाब, इलेक्शन हो या मर्दमशुमारी, हर जगह फौज ही क्यों मौजूद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी फ्रांस के इंटेलिजेंस चीफ का फ्रांस में खाना जंगी का इंदिया, फ्रांसीसी मुसलमानों में बेरोजगारी की शरह 50% क्यों, फ्रांसीसी तासुब पसंद और मुसलमानों में खाना जंगी का खदशा क्यों है। नाज़रीन, तमाम तर कोशिशों के बावजूद वज़ीर आज़म साहब और उनका जो ख़ानदान है वो पनामा लीक्स के गर्दाब से बाहर नहीं निकल रहा। ईद भी गुजर चुकी और अब दोबारा हम देख रहे हैं कि पनामा लीक्स का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ इस नायाब मौके को ज़ाया करने के मूड में भी नज़र नहीं आ रही। और एक चीज़ तो वाज़े रही है शुरू से अब तक, हुकूमती रवैयों की वजह से डेडलॉक भी रहा, लेकिन साथ साथ अगर हम अपोजिशन की बात करें, उनकी स्ट्रैटेजी की बात करें, तो उसमें हमें कहीं सुस्त रवि का मुजाहरा भी नज़र आता है। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में कुछ बातें सामने आई कि एक करप्शन बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा, लेकिन साथ साथ जो चीज़ जिसमें इत्तफाक नहीं हो सका वो था वज़ीर आज़म साहब के मुस्तफ़ी होने के हवाले से और एहतजाज किस तरह किया जाए, यानी सड़कों पर आने का कोई फैसला नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब 7 अगस्त को वो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, इसमें दीगर सियासी जमातें शामिल होंगी, उनका साथ देंगी या नहीं। और एक और अहम बात कि एक पिटीशन दायर करने का फैसला किया है पीटीआई ने, जो कि वज़ीर आज़म की नाअहली से मुतल्लिक होगा सुप्रीम कोर्ट पर। इससे क्या अब वज़ीर आज़म साहब को मुश्किलात का सामना रहेगा, इस पर बात करेंगे। मोज़िज़ पैनल का तारुफ करा दूं, अयाज़ अमीर साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, हुकूमती रवैयों के बारे में बात किया, उनका तो मतलब एक स्ट्रैटेजी वाज़ेह थी कि तूल दिया जाए इसे, लेकिन हमें जो रौनक मिला अपोजिशन जमातों में नज़र आता है। कल इजलास हुआ, कोई ख़ास आपको लगा ऐसा कि वाकई अब कोई वाज़ेह मतलब कोई रोड मैप तैयार हो गया? चीज़ सामने आए या ना आए, पनामा पेपर्स जा नहीं रहा। हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, हर किस्म की सियासी हिकमत अमली भी अपना देगी, लेकिन पनामा पेपर्स नहीं जा रहा। जब तक उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, अयाज साहब बड़े अरसे से कह रहे हैं कि पनामा पेपर्स का जब तक जवाब हुकूमत नहीं देगी उस वक्त तक ये कहीं इसको छुपाया नहीं जा सकता। अब बात हो रही है कि शायद सियासी दबाव बढ़ाया जाए, पार्लियामेंट में कोई बिल ले आया जाए, फिर उसके बाद अदालती दबाव का भी आपने जिक्र किया, उसको भी साथ मिलाने की कोशिश हो रही है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि सड़कों पे आएंगे। जो मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास था उसमें कोई सड़कों पे आने की बात नहीं थी, उसमें कोई मुत्तहिदा महाज भी कोई सामने नहीं, कोई एक पॉइंट जिस पे सभी मुत्तफिक हो जाएं वो नहीं आया था। लेकिन आज पीटीआई का जो नेशनल कन्वेंशन हुआ उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो 7 अगस्त से मुल्कगीर एहतजाज शुरू करेंगे। उससे पहले वो कमेटीज़ बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया, और 25 जुलाई को वो नैब के सामने भी एक एहतजाज जो है करने का प्रोग्राम रखते हैं। अयाज साहब, पहले हमने देखा था कि जो अपोजिशन की हिकमत अमली, जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हुआ था, हमें नजर आ रहा था कि वो कानून में, पार्लियामेंट में और फिर सड़कों पर जाएंगे। लेकिन अब जो नजर आ रहा है वो ये सिर्फ कि एक करप्शन बिल लाया जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन दीगर जो 2 बातें हैं उसमें इनमें इत्तेफाक नहीं हो रहा। नहीं, पर आज जो सबसे बड़ी खबर है वो तो ये है कि जिसका तवक्को की जा रही थी कि ये सारी टीओआस के मामले पे कुछ एग्रीमेंट नहीं होगी, एक पॉइंट पे अपोजिशन पार्टीज़ मुत्तफिक नहीं हो सकेंगी, तो फिर जिन्होंने एहतजाज का अंदिया दिया है वो एहतजाज की राह ही अपनाएंगे। तो वो हम देखने में आ रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और उन्होंने वाज़े कर दिया है। तो मतलब यूं हुआ है कि वो जो सारा कुछ करना था रमज़ान में फलाना है, हाँ जी हमने 1000 कोशिश की कि हम ये करें, हम अपोजिशन से गवर्नमेंट से एंगेज करें, वो सारी चीज़ें तावील
तब्दीलें ख़त्म हो गई। अब तो जो है एजेंडा पे इस पे है कि एहतजाज का है, देखना ये है कि उनको पजीराई कितनी मिलती है, वो कितना पॉपुलर सपोर्ट जो है वो खींच सकते हैं, कितना मौसर एहतजाज होता है, कहाँ पे होगा, इस्लामाबाद होगा, लाहौर में होगा, सिर्फ उन्होंने बयानबाजी करनी है या कुछ और करना है। लेकिन अब वो आप यूँ समझिए कि TORs वाला फेज़ ख़त्म, ठीक है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वाला फेज़ ख़त्म। सर उस पर सब मुत्तफिक हैं, वो मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा है कि ये दोनों चीज़ें हम ख़त्म ये हम ये होगा, joint। ये फिर सानवी चीज़ें रह जाती हैं कि अपोजिशन ने इस बात पे इत्तफाक किया या नहीं कि हम वज़ीर आज़म का रेजिग्नेशन, वो बिल्कुल बेमानी चीज़ें हैं। ये जो अब है ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंस है। एक नईम बुखारी की लीडरशिप में वो जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वो एक केस प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए ना, बहुत अहम चीज़ है ये, इनको वहाँ से रिस्पांस मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से, इनको नहीं मिल सकता, और अगर वो रिस्पांस कहीं मिल जाए तो यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। नईमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं। नईमुल हक साहब, अब इमरान खान के साहब के हवाले से बात करूंगी। जो पनामा लीक्स का स्कैंडल था, शुरू से ही उन्होंने एक कटल मौकफ अपनाए रखा था। अब जो 7 अगस्त का इंदिया दिया है मुल्कगीर एहतजाज का, उसकी हिकमत अमली क्या होगी? और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा क्या दीगर सियासी जमातें आप लोग के साथ देंगी? देखिए, 7 अगस्त के हवाले से हमारी जो हिकमत अमली है उसकी तफसीलात तैयार हो रही हैं और इंशाल्लाह हम उससे चंद दिन पहले पूरी कौम के सामने वो तफसीलात पेश कर देंगे। इसमें वो तमाम मुजाहरे या जुलूस या जलसे जो भी हमने करने हैं आइंदा 1 महीने के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, उसकी तफसीलात होंगी, नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने और जो इक़दामात ले रहे हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देंगे। हम बाकायदा और बड़ी शिद्दत से जो कानूनी और आइनी दरवाजे हैं वो खटखटाते रहेंगे। जैसा कि अभी अयाज अमीर साहब भी कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हम उस पर गौर कर रहे हैं। नईम बुखारी साहब ने काफ़ी मेहनत की है और उस पर तफसीली इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। और जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ भी हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से। सर इलेक्शन कमीशन तो कंप्लीट ही नहीं जारी रहेंगे और ये जो 7 अगस्त को जो हमारी जो जद्दोजहद है, जो एक नया एक रुख बदलेगी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी शिद्दत को हम बढ़ाते रहेंगे। अच्छा नईम साहब, एक चीज ये फरमाइए कि मुत्तहिदा अपोजिशन का जो इजलास था कल, पैदा होने वाले सवालात के जवाब कौम के सामने आ जाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन के तहत आए जिसके टिवाज पर इत्तफाक तकरीबन अब नामुमकिन ही नजर आ रहा है, या वो नवाज शरीफ साहब खुद ही कौम के सामने आके 5 सवालों के जवाब दे दें कि ये कंपनी कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, इसमें पैसा कब गया, किस मकसद से भी गया, इसके असासे कब खरीदे गए। अच्छा नईम साहब एक सवाल प्लीज, और इन कंपनी के पास और कुछ असासे मौजूद है या नहीं, इनके सवालात उनके पास मौजूद हैं। नईम साहब आपको आवाज आ रही है? मौजूद हैं। तो ये हमारी हिकमत अमली इंशाल्लाह हम अगस्त के पहले हफ्ते में हम कौम के सामने लेकर आ जाएं। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब आपसे, डॉक्टर फरूक सलीम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी नईम साहब ये फरमाइए कि मुत्तहिदा अपोजिशन का जो इजलास था उसमें कहीं भी मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान नहीं किया गया, और जो PTI का नेशनल कन्वेंशन था उसके नतीजे में आपने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है, तो मुत्तहिदा अपोजिशन इसके साथ नहीं है? कल जो इजलास हुआ था और इससे पहले जो होते आ रहे हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन जो आप अभी खुद भी कहा गया कि 2-3 बातों पर मुत्तफिक है कि पैनामा लीक्स के हवाले से हम हुकूमत पर दबाव डालते रहेंगे, कानूनी दबाव और स्ट्रीट में जाने का भी, जहाँ तक मेरे इल्म है, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी शहरों में मुजाहरों के हवाले से एक अपनी हिकमत अमली जो है वो भी तैयार कर रही है। तो पीपल्स पार्टी आपके साथ होगी अगस्त 7 के बाद? पूरा हक है। हमने ये बेहतर समझा, मुनासिब समझा कि जहाँ तक एहतजाजी मुजाहरों का ताल्लुक है, सियासी जमातें जो हैं वो अपने तौर पर ये मुजाहरे करें। पीपल्स पार्टी के सिंध में जो कुव्वत है वो हमारी नहीं है, या कराची वगैरह के हवाले से हमारी जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में है, हम वहाँ करेंगे, ताकि एक मजमूई तासुर ये जाए कि पूरी जो कौम है वो चाहती है कि पनामा के हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ जाए। अच्छा, असेंबलियों से इस्तीफे देने की भी कोई बात हुई नईम साहब? नहीं, इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई और ना ही मेरा ख्याल होगी इससे। तो जो एहतजाज होगा वो पीपल्स पार्टी अलग करेगी और PTI अलग से करेगी? हमने तो अपना ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी की मुझे इस अप्रोच का अंदाजा नहीं है, मगर मुझे पता है
کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. آپ نے متحدہ اپوزیشن سے مشورے کے بغیر اعلان کر دیا. متحدہ اپوزیشن سے مشاورت باقاعدگی سے ہو رہی ہے، ان کو پوری بات کا علم تھا اور ہے. عمران خان صاحب خود بھی اپنی بے شمار تقاریر میں اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم یہ احتجاجی جو مہم ہے اس کو لانچ کریں گے، اور اس کا آج ہم نے باقاعدہ اعلان کر دیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نعیم الحق صاحب، آپ سے موجود تھے. ڈاکٹر صاحب مطلب جو نظر آ رہا ہے، مطلب وہ الگ الگ جو ہے وہ فورم پہ جو ہے یہ لوگ اپنا ایجیٹیشن دیں گے. کچھ پوائنٹس کے اوپر یہ لوگ اکٹھے ہیں متحدہ اپوزیشن ساری کی ساری. جیسے انہوں نے کہا کہ ٹی او آر کے اوپر مزید مذاکرات نہیں ہوں گے، اس کے اوپر ساری متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے. انہوں نے کہا کہ ریزولوشن لایا جائے گا، یعنی کہ سیاسی دباؤ بڑھایا جائے گا، سینٹ میں لائیں گے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں لائیں گے، سندھ اسمبلی میں لائیں گے. اس پہ یہ سارے متحد ہیں. جو احتجاج والا معاملہ ہے اس پہ مجھے لگ رہا ہے آصف ابھی یہ متحد نہیں ہے. شاید اگست 7 والا جو اعلان پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ باقی ڈاکٹر صاحب یہ بالکل واضح ہے، اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے، اور صرف جو پہلے بھی پتا چل رہا تھا کہ احتجاج کا راستہ صرف پی ٹی آئی. سر بلاول بھٹو صاحب نے جو اپنی سب بلاول بھٹو کا ایک یہ ہوتا ہے، ایک خورشید شاہ کا اور ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کا کچھ اور ہوتا ہے. ان کو کوئی تقریر لکھ کے کوئی اور دے، وہ جو ہے یکسوئی سے. صاحب اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، یہاں بریک لینا ضروری. ناظرین بریک لیں گے اور پھر اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور پاناما معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز کی قیادت جو تھی وہ بظاہر ہمیں بلاول بھٹو اور اعتزاز احسن کے ہاتھ میں نظر آئی تھی. گو کہ خورشید شاہ جو ہے وہ مفاہمت کی پالیسی کو آگے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، اعتزاز احسن نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس معاملے میں عمران خان اور بلاول بھٹو کو ایک کنٹینر پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج جو نعیم الحق صاحب سے ہم نے بات کی ہے، لگ رہا ہے آپ کو کہ آگے یہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس کی، شاید وہ پہلی والی پریس کانفرنس تھی، میں اس سے متاثر ہوں، بڑی بیلنس تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف خطرہ ہیں جمہوریت کے لیے، وہاں تک میں ان سے اگری کرتا ہوں. جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مٹھائیاں بانٹیں گی اگر تو وہاں پہ وہ اگری نہیں کر رہے. بڑا بیلنس اپروچ لی انہوں نے. یہ کہا اس کے آگے انہوں نے یہ کہا کہ جو دھرنا ڈالا تھا پی ٹی آئی نے، جب ہم دھرنا ڈالنے آئیں گے تو وہ پی ایم ایل این والے پی ٹی آئی کا دھرنا بھی بھول جائیں گے. مطلب وہ اس حد تک. اب وہ ان کے پاس کیا قابلیت ہے، کیا وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ دوسری بحث ہے. یہ کرنے کو وہ چاہتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ جو اپوزیشن اپنے مفاد میں، پیپلز پارٹی کا بھی اپنا مفاد ہے کہ وہ اس وقت پی ایم ایل این کے خلاف آئے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ متحدہ اپوزیشن میں آ رہی ہے اور آنا چاہ رہی، اس کا اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہوا مجھے لگتا ہے نظر آ رہا ہے. اور لاجیکل اپروچ جا رہی ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے اندر بھی آپ نے کچھ کرنا ہے، اور اس کے اینڈ میں آپ سڑکوں کی بھی بات کر رہے ہیں. تو تینوں باتیں ہو رہی ہیں جو سیاسی باتیں ہونی چاہیے. اچھا، عمران خان صاحب کا جو ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے تو ہمیشہ بات کی دھرنے کی سیاست کے حوالے سے. طاہر القادری صاحب کو لے لیں، ان کا بھی موقف کچھ اس سے الگ نہیں ہے. ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کو لے لیں. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قانونی یا پارلیمانی میدان میں کھیلنے کے بعد یہ تمام سیاسی جماعتیں جب سڑکوں پر آ جائیں گی تو پھر نواز شریف صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہمیں پتا کہ راستہ ہے یا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ایک فیز جو ہے پیناما لیکس کے بعد جو ملکی سیاست میں آیا تھا، وہ رمضان اور عید کے بعد وہ ایک فیز ختم ہو گیا ہے. جو ایکسپیکٹڈ تھا، آج کوئی انہوں نے کوئی غیر متوقع چیز عمران خان نے نہیں کہی، وہ ایک دوسرا فیز اب شروع ہو گیا ہے، جس میں عمران خان ہی جو تھے پیش تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 7 اگست کو ہم شروع کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کتنا رسپانس ملتا ہے پبلک کی طرف سے. پبلک کی طرف سے احتجاج ڈکلیئر کرنا اور چیز ہے، ریسپانس ملنا اور چیز ہے. بھئی کتنا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. میں آج کہہ دوں میں احتجاج کرتا ہوں اور میرے ساتھ 4 آدمی بھی کھڑے نہ ہوں تو پھر میرا وہ احتجاج جو ہے ٹھیک ہے لکھا جائے گا، لیکن وہ ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کتنا رسپانس ملتا ہے. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ڈی چوک سے کرتے ہیں، لاہور سے کرتے ہیں، کہیں اور ہے.
عمران خان نے یہ کہا کہ پورے پنجاب میں ہم کر دیں گے، کہ سیالکوٹ میں بھی ریلی نکالیں گے، گجر خان میں بھی، تو اتنی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ کہیں کانسنٹریٹ ہی کر سکتے ہیں تب لیکن کوئی قادری صاحب کے پاس طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو مجمع کو اکٹھا صاحب کر جو سکتے ہے ہیں. وہ ایک ڈارک ہارس ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اچھا. کہ وہ اپنا پتہ کب کھیلتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں یا نہیں کھیلتے. ہم نے دیکھنا ہے کہ 7 اگست کے بعد 7 سے لے کے یوم آزادی 14 تک پی ٹی آئی کی کال کو، تحریک کو کتنی پذیرائی ملتی ہے، اور اس کے بعد طاہر القادری اور پیٹ جو ہیں جن کے پاس عوامی طاقت ہے وہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں نا، اپوزیشن پارٹیز میں جے آئی کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، پر جے آئی ابھی تک وہ صرف ایک ٹوکن پریزنس دکھاتی ہے. سراج الحق جو ہیں وہ لمبی چوڑی ایک بیان بازی کرپشن کے خلاف کر دیتے ہیں، ہم کرپشن کے خلاف ہیں، لیکن بالکل وہ جو کمٹمنٹ ہے کہ ہم بالکل نواز شریف کے خلاف ہیں، ہم اس میں کود جائیں گے، جماعت اسلامی کی وہ حکمت عملی نہیں ہے. احتجاج کی جو اندیہ ہے وہ صرف ایک جماعت سے ہے، پی ٹی آئی، اور در پردہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کرتے کیا ہیں، پیٹ. جب تحریکیں چل پڑتی ہیں تو پھر ہمارے جیسے لوگ بھی وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دکھانے کے لیے جی کہ ہم بھی عوام کے ساتھ ہیں، وہ اور بات ہے. تب وہ جو لیڈری دکھانے والی چیز ہے وہ بعد میں آتی ہے جب کوئی چیز قافلہ چل پڑے. سر دھرنے میں آپ نظر آیا کرتے تھے؟ سر اب تو وہ جاتے تھے، جیسے وہ ایک اخبار نویس ہے، وہ ایک چسکا ہمیشہ سے پڑا رہا ہے، بچپن سے، جوانی سے جلسوں میں جانے کا، تو اب بھی وہ چڑھ کے صرف دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ چیز ہے. اس لیے سر وہ مجلس وحدت مسلمین، وہ ایک اور جماعت جو ہے وہ بھی اس دفعہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ آئی ہے، کوئی نمائندہ بھیجا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک جو ہے، جیسے انہوں نے وہ پیٹ کی تحریک میں شامل تھے، وہ نہیں ہیں. وہ ایک سنی تحریک کے ایلیمنٹس تھے، وہ شامل تھے، ابھی تک نہیں کوئی نظر آ. اس وقت جو طبل جس نے بجایا ہے وہ صرف پی ٹی آئی ہے. لیکن پی ٹی آئی یہ پچھلے 1.5 ماہ میں یہ تاثر وہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم سولو فلائٹ پہ نہیں جا رہے، ہم اکیلے نہیں جا رہے، ہم ساروں کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں. وہ جو ہم پہ الزام، اور عمران خان پہ الزام لگتا ہے کہ خود ہی بس یہ کر جاتے ہیں، وہ دھونے کی انہوں نے بہت حد تک کامیاب کوشش کی. لیکن عمران خان دی ایجیٹیٹر، اس کو کتنی وہ ملتی ہے. دیکھیے ایک بات واضح ہے، گورنمنٹ ویک پوزیشن میں ہے، اور یہ پرائم منسٹر کا پڑے رہنا لنڈن اور پڑے رہنا رائیونڈ، اور یہ انفیکشن، اور یہاں پہ دیکھیے نا عملاً پی ایم کے جو آفس جو ہے اس کے معاملات کون چلا رہا ہے؟ علامتی طور پہ چند وزراء سامنے ایک تھے. وہاں بیوروکریٹ بیٹھا ہے، جی جی. ایک ان کی بیٹی ہے، مطلب ملک وہ چلا رہے ہیں. باقی حکومت کہاں ہے؟ باقی حکومت تو لیٹی ہوئی ہے رائیونڈ میں. تو وہ تاثر دیتے ہیں، بڑے اچھے تاثر دینے میں کہ جی وزراء کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بٹ عملاً ورچولی پریکٹیکلی وہ جو ہیں اتنے عرصے سے قومی منظرنامے سے بالکل غائب ہیں. تو سر سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ سٹیٹس کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ شاید ان کی چاہت یہ ہو، وزیر اعظم صاحب کی، پی ایم ایل این کی، ان کی چاہت تو پہلے یہی ہوگی کہ سٹیٹس کو مینٹین کر لیں، اور اگر ان پہ بہت دباؤ آیا تو شاید ان ہاؤس چینج یا ارلی الیکشن، اور تو اس کے علاوہ کچھ آپشنز نہیں بچتی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، ایک یہ چیز بھی ہے، حکومت کمزور نظر آ رہی ہے، وزیر اعظم صاحب وہاں لیٹے ہوئے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں لیٹ جاتے ہیں، فرض کر لیں کہ یہی ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی تحریک جو ہے اسے عوامی پذیرائی نہیں ملتی. وہ تو پھر سٹیٹس کو مینٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو پھر وہ ہوگا، پھر وہ پی ایم ایل این نہیں کر رہی ہوگی، بلکہ پی ٹی آئی کی کمزوری جو ہے وہ حکومت کی مدد میں آئے گی. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں چیرنگ کراس پہ کر رہے ہیں، وہاں ان کے 5000 لوگ آتے ہیں، 6000 لوگ آتے ہیں، کچھ وہ نہیں کر سکتے، تو پھر تو خواہ آپ جو ہے ایک طاقت کا انجیکشن پی ایم ایل نون کو لگا رہے ہیں. اور جو ان کی گرتی، مطلب ان کا وہ مورال جو ہے نون لیگ کا ہائی نہیں ہے. وہ جو ان کے جو بڑکے مارنے والے ہیں، وہ جو ایک وہ مخصوص ٹولہ ہے، ان کی بڑکیں بھی کم ہو گئی ہیں. وہ جو پیناما لیکس کے شروع میں شد و مد سے روز ٹی وی پہ آئے ہو اور وہ پی آئی ڈی میں پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے تھے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. لیکن اگر ان سے
یہ جو جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں اور مٹھائیوں کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے عوام نہ آئی، یہ ایجیٹیشن نہ کر سکے، کیونکہ سر کراؤڈ پولر تو رہا ہے تاریخی طور پہ تو۔ ٹھیک سر ہے، پر دیکھیے نا، ایک لوگوں کو بات تو واضح اکٹھا ہے، کر رہے ہیں۔ باقی اپوزیشن پارٹیز عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اکیلے جا رہے ہیں، اکیلے کر سکتے ہیں انہیں۔ ابھی چلیں، اب طاہر اکیلے- القادری کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بالکل، وہ ابھی بعد میں ابھی- آتے ابھی ہیں، سو دیگر- یہ گیمبل ہے۔ سر پیپلز پارٹی کے اپنے سیاسی مفاد میں نہیں ہوگا کہ وہ آئے؟ سر ہے ان کے پاس، وہاں پہ لاہور میں کچھ رہا نہیں ہے، اسلام آباد میں کچھ رہا نہیں ہے، ایک یہ اعتزاز احسن وغیرہ ٹوکن ایک وہ ٹھیک ہے، اب پریزنس دیکھتے ہیں نا اپنے، ایاز صاحب کی دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی آگے آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی باقی بتاتی ہیں۔ سیاسی پارٹیز نے تقریباً اپنا واضح کر دیا کہ وہ نہیں شامل لیکن ایک بات تو طے ہے ناظرین کہ پاناما لیکس کا معاملہ ہے سنگین، لیکن اس صورتحال میں حکومت جو کنفیوز نظر آ رہی ہے وہ تو نظر آ رہی ہے، مگر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ جو منتخب حکومت ہے جو تیسری بار برسر اقتدار آئی ہے، جو 2/3 اکثریت سے آئی ہے، اس نے اپنے آپ کو اس طرح ڈیلیور نہیں کیا جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا، اور وہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو پر کرتے ہوئے ہمیں ایک ادارہ نظر آیا، اور وہ ہے فوج کا ادارہ۔ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ الٹی گنگا صرف حکومت کی نااہلی اور بد حکومتی کی وجہ سے بہہ رہی ہے۔ جو معاملات حکومت کو دیکھنے چاہیے، حکومتی مشینری کو دیکھنے چاہیے، جو ذمہ داری حکومت کی ہیں وہ ہمیں ڈیلیور کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہمیں ہر معاملے میں فوج جو ہے ایک اہم رول ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، فوج جو کہ ہر طرح سے حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صرف ہمیں فوج ہی نظر آ رہی ہے، حکومت کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شازیہ کا خلا کا ذکر کیا، اب وہ خلا کا جب بھی آپ ذکر ہوتا ہے تو میرے ذہن میں وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے، نیچر abhors ویکیوم، جس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت بھی خلا کو پسند نہیں کرتی، اور جہاں کہیں بھی خلا آ جاتا ہے تو اس خلا کے ارد گرد جو طاقتیں ہیں پھر وہ رش کرتی ہیں ٹو فل ان دیٹ ویکیوم، وہ اس خلا کو پر کرنے نکل آتی ہیں۔ اب آپ ہمارے ہاں دیکھیے کہ ابھی وہ کرکٹ کا میچ اس کے اینڈ میں جو دیکھ رہا تھا میں، کہ پہلے تو آپ کرکٹ پلیئرز کو لے کے جاتے ہیں پی ایم اے کاکول، اور وہاں پہ ان کی فوج ٹریننگ کرتی ہے، پھر انہوں نے کیا کیا، پھر اب سجاد علی شاہ کے اوپر آ جائیں، سجاد علی شاہ کا بیٹا کس نے بازیاب کیا، اور پھر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ کیا رہے ہیں کہ مجھے یہ سب کام تو سول گورنمنٹ کے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ سندھ سے اٹھا کے آپ ان کو لے گئے ہیں ٹانک تک، راستے میں کتنی سویلین گورنمنٹس آئیں، کہیں ان کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ ان کو روک لیتے۔ اب فلڈز آنے شروع ہو گئے ہیں، اب وہاں پہ کون ہمیں نظر آئے گا؟ وہاں پہ دوبارہ سے ہمیں یہی فوج نظر آئے گی۔ پھر سینسس ہم کروا نہیں پائے کتنے عرصے سے، وہاں کہہ رہے ہیں جی ہمیں 1.5-2 لاکھ فوجی چاہیے، ہم خود کیوں نہیں یہ چیزیں کر پاتے؟ اور اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر وہی خلا پیدا ہوگی، اور خلا کے اندر پھر وہ دوسری طاقتیں گھس جائیں گی۔ ٹھیک ہے سر، ملک کا نہ تو کوئی باقاعدہ وزیر خارجہ ہے، جو ہمارا نہ وزیر دفاع کوئی خاص ہمارا کوئی ایکٹیو نہیں ہے، وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں ٹیلی ویژن پر اپنا چہرہ دکھا کے چلے جاتے ہیں، حکومتی معاملات چل کس طرح ہیں یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے مجھے تو یہ گفتگو نہیں اچھی لگتی، یہ ایسے ہے کیونکہ یہ بالفاظ دیگر آپ وہی کہہ رہے ہیں جو عمران خان نے کہا کہ فوج آئے گی تو وہ مٹھائی بانٹیں گے۔ یہ مٹھائی نہیں یہ ہم نے حقائق سامنے رکھے ہیں، تو یہ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت؟ دیکھیں ڈیولپمنٹس ایسی ہو گئی ہیں جو یہ میں نہیں کہوں گا کہ فلڈز میں ہمیشہ فوج ہی آتی ہے، سول ادارے ایک حد تک کر سکتے ہیں، تو جب بڑی مضبوط سول حکومتیں بھی تھیں تو فوج کا ایک کام ہوتا ہے، وہ آتے ہیں۔ الیکشن ہم خود کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ جو ہے سینسس نہ کرنا مطلب ہے کہ آپ کے پاس باقی نہیں رہی، یہ کمزوریاں ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی کمزوری تھی جو ہماری سیاسی حکومتوں نے، حکمرانوں نے، پولیٹیکل کلاس نے دکھائی، وہ یہ تھا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ نہ کر سکے، اور وہ عجیب کہ ہم جی ان سے مذاکرات کریں گے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ کلیدی بات تھی۔ اور اس میں فوج نے آگے آ کے، فوج بھی جو پہلے دہشت گردی سے نمٹنے سے ڈر رہی تھی، یہ جو میرن شاہ میں
فوج بھی تھی اور دہشت گرد بھی تھے. کور ہیڈ کوارٹر بھی تھا, مطلب وہاں پہ ڈیو ہیڈ کوارٹر بھی تھا میرن شاہ میں, اور طالبان کا بھی ہیڈ کوارٹر تھا, اور آمنے سامنے وہ تھے, وہ فوج کی طرف. لیکن جب فوج نے اپنی وہ ذہن بدلا تو وہاں پہ جو کمزوری دکھائی اور جو فوج نے لیا, تو پھر آہستہ آہستہ شازیہ تمام چیزیں ان کے پاس آتی گئیں. فورن پالیسی پہ, افغانستان پہ کون لائن دے رہا ہے, ڈیل کر رہا ہے. اشرف غنی صاحب آتے ہیں صدر افغانستان, سرکاری دورے پہ پاکستان آتے ہیں تو پہلے وہ GHQ جاتے ہیں اور ان سے وہ ملتے ہیں. کوئی باہر کا وزٹر نہیں ہے جو کہ GHQ نہیں چاہتا, یہاں بھی ملتا ہے, اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سبسٹینٹیو اصلی جو بات چیت ہے وہ وہاں پہ ہونی ہے. یہ افسوسناک پہلو ہے. لیکن آپ کہتے رہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت پہ کوئی شب خون نہیں ہونا چاہیے, جمہوریت خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے, ہم سب لیکن خطرے میں ڈال بھی تو حکومت رہی نا سر. دیکھیں نا, یہ کمزوری افسوسناک ہے. دیکھیں نا, آپ جب آتے ہیں اقتدار میں, آپ تیسری بار آ رہے ہیں, سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ڈاکٹر صاحب پورے سیاسی منظرنامے میں آپ ہیں. آپ 2 دفعہ پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. آپ کی تو ترجیحات بالکل واضح ہونی چاہیے تھی. آپ کو ترجیحات فوج کو دینی چاہیے تھی. آپ کو کہنا چاہیے تھا جنرل راحیل شریف کو کہ دیکھیے جنرل صاحب, آپ کو نامینیٹ کیا, ہم کسی اور کو بھی کر سکتے تھے. لیکن جو قوم کو درپیش چیلنجز یہ ہیں, اور ہمیں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فوج جو ہے دہشت گردی کے خلاف وہ قدم نہیں اٹھا رہی, یہ وزیر اعظم کو کہنا چاہیے تھا. سر, ہمارا مقصد یہی بنتا ہے کہ حکومت کی, سول حکومت کی کمزوریاں سامنے لائیں. اس مقصد ہے کہ وہ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. اگر نہیں کرے گی تو پھر اس کا ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے. دیکھیں, جب آتی ہے سول حکومت, دہشت گردی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے, پشاور میں بم کے دھماکے ہر روز ہو رہے ہیں, سول حکومت منتخب آتی ہے, اس کی ترجیحات کیا ہیں کہ مرگلہ پہاڑ کے درمیان سے ایک سرنگ نکالنی چاہیے, یہاں سے ایک مظفر آباد ٹرین جانی چاہیے, اور جو آپ کا پسندیدہ پروجیکٹ ہے کہ پشاور موڑ پہ وہ ایک انٹرچینج بنانا چاہیے. آپ جا کے دیکھ تو لیں کہ وہاں پہ ٹریفک کتنی چلتی ہے. اچھا سر, آج کراچی میں کیا ہوا دیکھیے. کراچی ابھی سندھ حکومت نے رینجرز کی جو پاورز ہیں اس میں توسیع نہیں دی ابھی تک. وہ رات کو 12 بجے آج ایکسپائر ہو گئے تھے. سر, آج کیا ہوا کہ ایک بچے کو کڈنیپ کیا گیا. کڈنیپرز نے گاڑی میں بٹھایا ان کو, اور وہ کراچی کی سڑکوں پہ گھوم رہے تھے, اور سامنے سے کہیں رینجرز کا دستہ نظر آ گیا ان کو. تو وہ ڈرائیور کہتا ہے ان کڈنیپرز کو کہ رینجر سامنے بیٹھے ہیں, اور اس کے آگے 92 نیوز کی ایک ٹیم تھی. انہوں نے بچے کو, ٹیم کو دیکھ کے اور رینجرز کو دیکھ کے بچے کو کار سے اتار دیا. ڈاکٹر صاحب, سعدیہ افضال تھیں جو اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہی تھیں, اور اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا جب اغوا کار, کیونکہ کراچی میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, اور رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی. سعدیہ افضال آن دا اسپاٹ موجود تھیں جب اس بچے کو بازیاب تو نہیں کرایا گیا, وہ جو اغوا کار تھے وہ گھبرا کر اس بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. سعدیہ افضال, آپ ہمیں سن سکتی ہیں تو تھوڑا سا اس واقعے کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. جی بالکل, مجھے آواز آ رہی ہے. السلام علیکم شازیہ, ڈاکٹر صاحب, نیاز صاحب. میں کراچی میں 2-3 روز سے موجود ہوں, اور یہاں کے جو حالات ہیں ان پر ہم پروگرامز کر رہے ہیں. میں ایک ریکارڈنگ کروا رہی تھی کراچی کی سڑکوں پر نکل کے, اور یہ جو رینجرز والا معاملہ ہے کہ اختیارات میں توسیع نہیں ہوئی, رات 12 بجے اختیارات ختم کر دیے گئے, یہ تمام چیزیں بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ آخر یہ تعطل آتا کیوں ہے. یہ کوئی سرپرائز تو ہوتا نہیں ہے کسی کے لیے کہ جی ایک دم سے تاریخ ختم ہو گئی, مدت ختم ہو گئی. پہلے سے سب کے علم میں ہوتا ہے, تو اس پر پہلے پیش رفت کیوں نہیں کی جاتی. ایک کنٹینیوٹی جو ہونی چاہیے رینجرز آپریشن کو ملنی چاہیے, ان کے اختیارات کے حوالے سے ملنی چاہیے, وہ نہیں ملتی. ہم مختلف علاقے کراچی کے کور کر رہے تھے, رینجرز ہمارے ساتھ موجود تھے, رینجرز کے اہلکار. ہم جب صدر پہنچے تو وہاں پر ہم نے رینجر سے ریکویسٹ کی کہ جو آپ اسنیپ چیکنگ کرتے ہیں, جو گاڑیوں کی تلاشی کا عمل ہے, ہمارے لیے, ہمارے ویورز کے لیے وہ ذرا کر کے بتائیے کہ وہ کیسے ہوتی ہے. اور وہاں پر ایک دم 2-3 گاڑیوں کی چیکنگ ہوئی تو ایک بچہ بھاگا ہوا آیا وہاں پر, اور اس نے کہا کہ میں کڈنیپ ہو گیا ہوں. تو ہم نے ایک دم پریشان ہو کے اس سے بات کی کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو, کس نے تمہیں کڈنیپ کیا. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے باہر سے کڈنیپ ہوا ہوں. اسی کے قریب کے علاقے میں وہ رہتا تھا, 15 سال اس کی عمر تھی, علی اس کا نام تھا,
اور وہ بہت رو رہا تھا, بہت گھبرایا ہوا تھا. پھر اس نے بتایا کہ 3 لوگوں نے اس کو اغوا کیا نیلے رنگ کی کار میں. اور جب, کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ اغوا کاران دوبارہ سے یہ حرکتیں کیوں شروع کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جی رینجرز کے اختیارات میں توسیع نہیں ملی ہے, رینجرز اب سنیپ چیکنگ نہیں کر سکتے, رینجرز گاڑیوں کی تلاشی نہیں لے سکتے, جو گاڑیاں جو اندرونی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر تلاشی نہیں لے سکتے. تو یہ شاید تھوڑا حوصلے کا باعث بنی. سعدیہ یہ بتائیے کہ جو ان کی پاورز تھیں وہ تو رات کو 12 بجے ایکسپائر ہو گئی تھیں, تو عملاً آپ کہہ رہی ہیں کہ رینجرز ابھی بھی سڑکوں پہ موجود ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں؟ نو, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سنیپ چیکنگ ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہتے تھے کہ ہوتی کیسے, وہ عمل کیسا ہے. تو ہم نے رینجر سے ریکویسٹ کیا کہ وہ ذرا بتائیں ہمیں, وہ دکھا دیں. تو وہ ہمیں دکھا رہے تھے 1-2 گاڑیاں روک کر, اور لوگوں نے بھی کوآپریٹ کیا. لوگ گاڑیوں سے اتر رہے تھے, ٹرنکس کھول رہے تھے, دکھا رہے تھے, چیکنگ کرنے دے رہے تھے. تو اسی عمل کے دوران وہ بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میں اغوا ہو گیا. اور اغوا کاروں نے جب دیکھا کہ سگنل پر دیکھا کہ آگے رینجرز کھڑے ہوئے ہیں, آگے سنیپ چیکنگ چل رہی ہے, تو بچے کو وہیں پر چھوڑ کے گاڑی سے باہر نکال کے فرار ہو گئے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیے کہ اب سنیپ چیکنگ کا عمل رک گیا ہے کیونکہ اختیارات ختم ہو گئے ہیں. اب گاڑیوں کی تلاشی نہیں لی جا سکتی, لوگوں کو اس طرح روک کر پوچھا نہیں جا سکتا کیونکہ رینجرز کے پاس پاورز ہی نہیں ہے. سعدیہ, آپ کے تصفت سے آپ کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک بچہ بچ گیا اور اس کے پیرنٹس بھی بڑے خوش ہوں گے آپ کی وجہ سے. ہماری بات ہوئی, ہم نے فوراً ان کے پیرنٹس کو فون کیا. پہلے تو بچے کو تسلی دلائی, اس کی والدہ سے بات کی, پھر ہم انہیں رینجرز کی, کیونکہ کسٹڈی میں وہ بچہ تھا, پھر ہم نے لائیو اس کی ہینڈنگ اوور اپنے چینل پر دکھائی بھی تقریباً 6:30 بجے, جب اس کے پیرنٹس آئے. اس کی والدہ, اس کے والد رو رہے تھے اور رو رو کے مطالبہ کر رہے تھے کہ خدارا اور ماؤں کے لالوں کو بھی بچاؤ. اسی طرح رینجرز کے اختیارات جو ہیں وہ انہیں پرماننٹلی دو, یہ نہ ہو کہ اور کل اسی طرح جیسے ان کا بیٹا علی ہے اور لوگ اغوا ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سعدیہ افضل. سعدیہ, لاہور میں اس وقت کوئی 200 اوسطاً 200 بچوں کا اغوا ہو رہا ہے, کڈنیپ ہو رہے ہیں. ہمیں تو وہ سجاد علی شاہ صاحب کا بچہ کڈنیپ ہو جائے سر, اب یہی بات ہے نا کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, مطلب اب عوام کو بھی تحفظ دینا ہے, تو وہ بھی اگر حکومتیں نہیں دے سکیں تو پھر اس خلا کو پر کرنے کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں, قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں, وہ اس پہ پھر بہت باتیں اٹھتی ہیں. بہرحال ناظرین, یہاں بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی, لیکن فرانس میں جو یکے بعد دیگرے دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس کو لنک تو کیا جاتا ہے ISIS سے اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے, لیکن اہم بیان سامنے ہے فرانس کے انٹیلیجنس چیف کا کہ خانہ جنگی کا ہو سکتی ہے فرانس میں. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور بات کریں گے دہشت گردی کی, جو دنیا میں کہیں بھی ہو وہ قابل مذمت ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, بارہا ہم نے اپنے پروگرام میں اس پر گفتگو کی ہے. لیکن ایک اہم خبر جو فرانس کے حوالے سے ہے کہ وہاں پر جو دہشت گردی کے پیتر پہ واقعات ہو رہے ہیں, تو وہاں کے انٹیلیجنس ایجنسی سربراہ ہیں, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے اس کو چاہوں گی کہ اس کو ذرا ڈیٹیل میں بتائیں کہ انہوں نے جو انٹر کلچر ایشوز ہیں ان کی طرف بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. انہوں نے پیٹرک کالور ان کا نام ہے شازیہ, اور وہ DGSI کہلاتے ہیں, ڈائریکٹر جنرل سیکیورٹی انٹیریئر, یعنی کہ ملک کے اندر کے حالات کے. آپ سمجھ لیے کہ وہ انٹیلیجنس بیورو ہمارا ایکولنٹ ہو جائے گا. انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو اچانک یہ کہا ہے کہ وی آر آن دا برنک آف سول وار, یعنی کہ ہم خانہ جنگی کے دہانے پہ ہیں, یہ دہانے پہ کھڑے ہیں. اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تصادم وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس کا اندیشہ ان کی نظر میں بہت زیادہ ہے, جو فرانسیسی مسلمان ہیں ان کے درمیان اور جو وائٹ فرانسیسی انتہا پسند ہیں ان کے درمیان میں کسی قسم کا تصادم وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اندیشہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. اور اس کے سپورٹ میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فرانس میں جو وائٹ فرانسیسی ہیں وہ اچانک انہوں نے بہت سارا اسلحہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے, اور بہت سارے گن کلبس کی جو ممبرشپ ہے جہاں پہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں اس کی, وہ بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے. اور ایک وجہ یہ بتاتے ہیں, اب دیکھیے جو مسلمان ہیں وہ جرمنی میں کوئی تقریباً
तकरीबन 47 लाख के करीब हैं, फ्रांस में तकरीबन 47 लाख के करीब हैं, बरतानिया में कोई 30 लाख के करीब हैं, 29 लाख के करीब हैं। लेकिन बड़े बड़े हादसे जितने हो रहे हैं वो सिर्फ फ्रांस में हो रहे हैं। जर्मनी में इतना बड़ा हादसा कोई नहीं हुआ। आपने देखा पहले वो 2015 में चार्ली एब्डो था, फिर 2015 में वो पेरिस का कोई 137 हलाकतें थीं, फिर अभी नीस में वो भी कोई 84 से ज़्यादा हलाकतें थीं। इतने बड़े बड़े इवेंट वो बरतानिया में, इटली में या जर्मनी में नहीं हो रहे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक तो वजह ये है कि जो फ्रांसीसी मुसलमान हैं उनकी जो शरह है बेरोज़गारी की वो 50% से भी ज़्यादा है, और वो फ्रांसीसी मुसलमान जो हैं वो सोसाइटी के अंदर फ्रेंच सोसाइटी उनको इंटीग्रेट करने में कामयाब नहीं हुई। और तीसरी वजह ये बताई जाती है कि फ्रांस में जो पुलिस फोर्स है वो तकरीबन सारी की सारी जो है वो वाइट है। तो ये वजूहात बताई जा रही हैं, और हम हमेशा या दुनिया हमेशा वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की तरफ चली जाती है। ये वजह जो इनके अपने इंटेलिजेंस चीफ हैं वो ये बता रहे हैं कि ये फ्रांसीसी मुसलमान हैं, फ्रांस में पले बड़े हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और इनकी वजूहात कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ ठीक है। वो वही बात है ना कि हादसा एकदम नहीं होता, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ ऐसी होती है अयाज साहब कि जो एक लावा बन जाती है। अब हम बात करें एक्सट्रीम राइट जो वहाँ पर है, या लोकल वो फ्रेंच जो है, फिर वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी है, उनके फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं दिए जाते, बेरोज़गार वो ज़्यादा हैं, मज़हब की उनको इस तरह खुल के इजाज़त नहीं है। आप समझते हैं कि ये वजूहत? मज़हब पे वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ पे कोई इस्लाम का वो सर फ्रांस में एक या दो चीज़ें ऐसी हैं। एक तो हेड स्कार्फ वाला मामला फ्रांस में बड़ा प्रेवलेंट रहा है, और दूसरा वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे खाने में लगातार उनको पोक वगैरह दिया जाता है, और बड़ी मुसलमान ग्रुपों ने एजिटेशन किया है कि हमें डिफरेंट किस्म का खाना दिया जाए, उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। देखिए, एक तो हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि ये जो सारी कम्युनिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटीज़ फ्रांस में हैं, ये इनकी साबका कॉलोनीज़ थी, अल्जीरिया, टूनिशिया, मोरक्को, और वहाँ के जो एक पॉपुलेशन जैसे हमारे लोग यहाँ से बरतानिया में हैं और बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इतनी बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी फ्रांस में नहीं है। नॉर्थ अफ्रीका से वो है, उनका एक दूरी या एस्ट्रेंजमेंट फ्रेंच सोसाइटी से यकीन है। पेरिस जैसे शहर में भी उसके बाहर, उसके सबर्ब्स में वो एक फ्रेंच लफ्ज़ है जहाँ ये रहते हैं, जो हैं मुसलमान और ये दूसरे नॉर्थ अफ्रीकन, उन्हें फ्रेंच वर्ड है बान लुई या कोई इस किस्म की है। वहाँ पे बड़े डिप्रेस्ड किस्म के हालात हैं। ये तो अपनी तरफ से है कि वो एक कंडीशन तारीख़ी हिस्टोरिकल है। पर एक बात आप, एक तो ये नहीं पता ये जो कलवर साहब हैं कि इनके व्यूज़ को फ्रेंच गवर्नमेंट ओन करती है या नहीं, ये सिर्फ इनके व्यूज़ हैं या फ्रांसवा हॉलैंड जो हैं वो भी सब्सक्राइब करते हैं, ये फ्रेंच गवर्नमेंट पॉलिसी है, हमें नहीं पता। बहरहाल दूसरी जो बात ये है, फ्रांस का क्या काम है शाम में इंटरवीन करना? फ्रांसवा हॉलैंड कौन होता है जो कहे कि वहाँ पे रेजिम चेंज होनी चाहिए? नेटो वाले कौन होते हैं कि वो लिबिया पे हमला कर दें? अमेरिका और बरतानिया वाले कौन होते हैं कि आप इराक पे कर दें? जो हालिया अब जो एक सिचुएशन बनी हुई है फंडामेंटलिज्म की, राइज ऑफ दाइश की, रेफ्यूजी क्राइसिस की, इसके अगर 2-3 मुहर्रिकात हैं तो वो इराक, शाम और लिबिया है। आप करते खुद हैं, इंस्टिगेट आप हालात खुद करते हैं और फिर बैठ जाते हैं लेक्चर देना बाकी दुनिया को। आप ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत के पे लेक्चर्स देते हैं, ये आपने खुद किए हुए, भुगते हैं इसको। सर ये DGSI साहब इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं। वो ये नहीं जोर लगा रहे कि ये इराक की वजह से हो रहा है या सीरिया की वजह से हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये फ्रांसीसी मुसलमान जो हैं इनको हमने अपनी सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट नहीं किया। सिर्फ ये नहीं है इंटीग्रेशन, लैक ऑफ इंटीग्रेशन में तो वहाँ पे 1968 में वहाँ कालों ने वहाँ पे बगावत नहीं की थी, वो एक मैस अनरेस्ट हुआ था 1968 में जो कि यूरोप को भी लपेट में लिया था, और वो शुरुआत जो है उसकी फ्रांस में हुई थी। फ्रांस का अभी हालिया लेबर अनरेस्ट भी हुआ है, जो फ्रांसवा हॉलैंड गवर्नमेंट थी कुछ करना चाहती थी तो वहाँ से हुआ। सर ये वजूहात बता रहे हैं इंटरनल हैं या एक्सटर्नल नहीं है? सर ये है वो पर इंटरनल उनकी एलियनेशन जो है, एक तो है आप सिर्फ पुलिस से लड़ें, वो एक चीज़ है, पर ये जो चीज़ है कि आप पेरिस में गन अटैक्स कर रहे हैं, नीस में जो ट्रक हुआ है, ये बिल्कुल इसके सियासी
اور جو ہے داعش کے ساتھ اوور ٹونز سر معاشی بھی، سوسائٹی کی اپنی بھی. سر معاشی وہ ایک جگہ ہے، لیکن آپ پرچم داعش کا پھر کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ معاشی آپ کا ہو تو آپ اس پہ خودکش بمباری پہ تو تیار نہیں ہوتے. انریسٹ ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فرانس میں ایسا سوشل انریسٹ کی پوری ایک تاریخ ہے. سر یہ بہت سارے لوگ وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے باپ دادا بھی وہیں کے رہنے پر والے ہیں. اوپر آپ اس پہ تیل کیوں چھڑک رہے ہیں؟ آپ جو ہے اس مسئلے کو دیکھیں کہ ہم نے کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے، لیکن آپ شام میں بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں. عراق میں فرانس نے انٹرفیئر نہیں کیا تھا، وہاں ان کا سٹینس کریکٹ تھا. لیبیا میں آپ کرتے ہیں، اوور تھرو کرتے ہیں، لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، ریفیوجیز زیادہ آ رہے ہیں. یہ ساری جو کرائسس ہے مل گئی ہیں. ریفیوجیز کا آنا، جو ان کے ساحل ہیں ان پہ لاکھوں ریفیوجیز آئے ہیں. 1 ملین ریفیوجیز جرمنی میں آئے ہیں. اور یہ وارن کیا کر رہے ہیں؟ یہ جرمن سچویشن کی وارن کر رہے ہیں کہ شاید جنسی اٹیکس ہوں کوئی میس، جیسے کہ کلون میں ہوا تھا نیو ایئرز ایو پہ، کہ ایسی کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کا وہ کیٹلسٹ اور پیش خیمہ اور ٹریگر کر دے گا بڑی چیز کا. تو آپ کم از کم یہ دیکھیں تو سے ریفیوجی کرائسس یورپ نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے، مسلمان دنیا نے نہیں کیا. شام کے لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا اس خانہ جنگی سے سر یہاں پہلے. پہ میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ریفیوجی کرائسس فرانس میں نہ بھی ہوتے تو پھر یہ جو انٹرنل پاپولیشن ہے آپ کی، انہوں نے وہ متضاد ڈائریکشنز میں نہیں سر، یہ جو ہے اس میں جو ہے یہ داعش کا اور ان کا جو پولیٹیسائز ہونا اور ریلیجس فنڈامنٹلزم سے پولیٹیسائز ہونا، فرانس کا بڑا مسئلہ وہ ہے جو اٹیکس ابھی یورپ میں. سر اگر آپ کے پاس نوکری بھی ہے اور آپ ایک سوسائٹی کے ممبر بھی ہیں، آپ اسی سوسائٹی کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. اگر آپ اس سوسائٹی سے نکالے گئے ہیں، آپ کے پاس نوکری بھی نہیں مل رہی، پھر آپ ISIS کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو وہاں سے انسپیریشن مل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ٹوین ٹاورز پہ اٹیک کیا تھا، ان کے پاس نوکریاں بھی تھیں، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، وہ ان کے پاس تعلیم بھی تھی، انہی کالجز میں وہ پڑھے ہوئے تھے. یہ سارے کے سارے نہیں، بہت سارے ہیں. چلے دہشت گردی کے کوئی بھی محرکات ہو ناظرین، چاہے وہ اندرونی ہو یا ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہو، ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان تمام ایلیمنٹس کا بھی جائزہ لینا چاہیے جو دہشت گردی کو پنپتا ہے. شازیہ خان کو، ڈاکٹر فاروق سلیم کو اور ایاز امیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.